बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सैयद मोहम्मद यासीन हाशमी MM न्यूज़ के साथ शहर इक़्तिदार के इलाके बनी गाला से हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आपको जैसा कि इल्म है कि शहर इक़्तिदार में आजकल कब्ज़ा माफिया का राज है और बदकिस्मती से वफाकी पुलिस जो है वो उनकी पुश्तपनाही करती है। ये एक केस नहीं है, हज़ारों ऐसे केसेस हैं जिसमें जो वफाकी पुलिस है उसका वतीरा है कि वो कब्ज़ा माफिया को सपोर्ट करती है, अपना हिस्सा लेती है, बत्ते वसूल करती है। मैं आज यहाँ पे मौजूद हूँ बनी गाला में। यहाँ से मेरे तकरीबन 500 मीटर के फासले पर मौजूदा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो हैं उनकी रहाइशगाह है और वो छुट्टी का जो दिन है वो यहीं पे गुजारते हैं। तो यहाँ पर 500 मीटर के फासले पर ही पहले तालब अब्बासी हैं, इनकी ज़मीन पर कब्ज़ा करने की कोशिश की गई और इनके गार्ड्स को, इनके सगे भाई को वहाँ से पुलिस ने उठा लिया। ये लोग वहाँ पे पहले से मौजूद थे। तालब अब्बासी साहब ने जैसा कि बताया, बजाय इसके कि जो कब्ज़ा करने आए थे उनको अरेस्ट किया जाता, उनके ऊपर FIRs होती, उल्टा इनके भाई पर और जो गार्ड्स बैठे हुए हैं वहाँ पे पहले से इनके ऊपर ही FIR दर्ज की गई। जैसा कि SHO बनी गाला का ये कहना था कि ये आदमी आप मेरे साथ भिजवा दें, मैंने जस्ट इनसे जो इब्तदाई बयान हैं वो लेने हैं। लेकिन थाने में जाकर इन्हीं लोगों के ऊपर जो है वो FIR दर्ज की गई। अब ये लोग तमाम जो हैं तालब अब्बासी के भाई जो हैं तारक अब्बासी साहब, वो और ये तमाम गार्ड्स जो हैं ये ज़मानतों पर रिहा होकर यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह वापस पहुँच चुके हैं। इनके ऊपर 9 FIRs जो थी वो दर्ज की गई थी। मेरा कैमरा दिखाएगा जो इस वक्त गार्ड्स हैं ये यहाँ पर मौजूद हैं और ये वही गार्ड्स हैं जो उस वक्त अपने ज़मीन की जो है वो हफाजत के लिए बैठे हुए थे। चूँकि यहाँ पे कब्ज़ा माफिया आम है और जो महंगी तरीन ज़मीनें हैं उन पर कब्ज़ा माफिया की नज़र होती है और वो देखते हैं कि ये जगह अगर यहाँ का कोई वाली वारस नहीं है, यहाँ का कमज़ोर आदमी है, तो फौरी तौर पर उस पर कब्ज़ा करने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ इस वक्त तालब हुसैन अब्बासी साहब मौजूद हैं जो कि मुतासरा शख्स हैं, कब्ज़ा माफिया के हाथों सताए हुए हैं। आज फिर एक मरतबा इनसे इसी सिलसिले में बात करेंगे कि तमाम जो FIRs थी उनके नामज़द जो लोग इन्होंने किए थे कब्ज़ा माफिया ने, वो तमाम लोग रिहा होकर आ चुके हैं। इनके भाई भी तारक अब्बासी। अब्बासी साहब क्या कहेंगे, सिस्टम में कहाँ कमियाँ कताहियाँ हैं, कहाँ पे इंसाफ जो है वो रुकता है, कहाँ पे ज़ेर असर तमाम मामला होता है, ये ज़रा नाज़रीन को तफसीली तौर पे बताइएगा। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं जी MM न्यूज़ और MM न्यूज़ की जो टीम है आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग पहले दिन से लेके आज तक मतलब मेरी जितने भी बनी गाला के हवाले से, मतलब मेरी प्रॉपर्टी के हवाले से और जो जहाँ पे जो हमारे साथ जो झूठा वकूआ जो बनाया गया उसके हवाले से जो आपने पहले दिन से लेके आज दिन तक जो आप रिपोर्ट्स और जो आवाम तक मेरी आवाज़ पहुँचा रहे हैं और अफसरान बाला तक पहुँचा रहे हैं, मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जी। जहाँ तक बात है ज़मीन की जी, कि बनी गाला में मैं पहले भी कई दफ़ा जो मेरे इंटरव्यूज़ और प्रोग्राम जो हुए हैं उसमें मैं बता चुका हूँ कि हम लोग 696 कनाल के मालिक हैं, जद्दी वारिस हैं, यहाँ के मकामी हैं, आबाई गाँव है हमारा। और दूसरी जो पार्टी है जी, ये जो मोहम्मद सखी और रब नवाज़ लोग हैं। मोहम्मद सखी मेरा सक्का चचा है, कोई और किसी कबीले से तल्लक नहीं रखते हैं। रब नवाज़ अब्बासी मेरा फर्स्ट कज़न है जी। ये लोग ऑलरेडी पहले मैं बता चुका हूँ कि 2003 में ऑलरेडी अपनी प्रॉपर्टी जो है जी ये सेल कर चुके हैं। इमरान सलीम जो पेप्सी का मालिक है उसके आगे इन्होंने सेल की है। और 2003 में शजी ज़मीन हमारी जो बनी गाला की ज़मीन थी इसके इतने रेट्स ज़्यादा नहीं थे, वक्त के लिहाज से रेट ठीक थे, मगर आजकल जो हालात चल रहे हैं अभी ज़मीनें हो गई हैं महंगी और रब नवाज़ जैसे लोग जो कब्ज़ा माफिया हैं और इन लोगों की मतलब जो है ना जी ऐसी ज़मीनों पे नज़र होती है कि कोई, क्योंकि देखें कबीले के जो लोग होते हैं आपस में एक दूसरे को जानते हैं बखूबी, उन्हें पता होता है कि जी ये बंदा कमज़ोर है, इसकी प्रॉपर्टी पे हम जबरन ज़बरदस्ती कब्ज़ा कर सकते हैं। अगर कोई और बंदा हमसे ऊपर मतलब जो है ना ताकत वाला है तो उसके आगे हम जाएंगे तो वो आगे से हमें आंखें दिखाएगा। तो कब्ज़ा माफिया की कोशिश ये होती है कि उस तरफ ये जाते हैं जिस तरफ मतलब कोई बंदा आगे इनके खड़ा ना हो सके। और ये एक जो आप कह सकते हैं कब्ज़ा माफिया का एक टोला होता है
تو وہ پھر مختلف چینلز پہ اپنا اپنا کردار ادا کرتا ہے. اب یہ جو رب نواز وغیرہ ہیں، محمد سخی لوگ ہیں، انہوں نے آلریڈی اپنا جو حصہ تھا بیچ چکے ہیں. پہلے بھی میں آپ کے پروگرام میں باقاعدہ تفصیلاً ایک ایک چیز جو تھی، کورٹس کے فیصلے، ان کے بیانات اور ان کے جو پیپر ہیں وہ بھی دکھا چکا ہوں. اپنا بھی ریکارڈ جو ملکیت ہے وہ بھی دکھا چکا ہوں. تو مجھے جی بڑے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے بار بار کہ میں خود بھی پی ٹی آئی کا ممبر ہوں بنی گالہ سے، اور یہ جو پی ٹی آئی میں جو ابھی یہ الیکشن جو ہوئے ہیں، ٹھیک ہے جی، اس میں جنرل الیکشن میں بھی میں نے پی ٹی آئی کی بھرپور سپورٹ کی. ہم لوگ پچھلے 32-35 سال پیپلز پارٹی میں رہے ہیں، اور 32-35 سال ہم پیپلز پارٹی کی سپورٹ کرتے رہے ہیں. اور اب آ کے میں پی ٹی آئی میں نے شمولیت جو ہے نا اختیار کی. جب میں پی ٹی آئی میں اب آیا ہوں جی، تو پی ٹی آئی میں آنے کے بعد ہماری زمینوں پہ پی ٹی آئی کے جو سرکردہ، جس طرح منسٹر، جس طرح یہ زلفی بخاری جیسے لوگ ہیں، انہوں نے مطلب جو ہے نا میری زمین پہ مطلب جو ہے نا ایک پورا ایک پلان بنایا. اور جو قبضہ مافیا تھے انہوں نے زلفی بخاری سے کانٹیکٹ کیا جی، ان سے ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور زلفی بخاری نے انہیں باقاعدہ اپنے سیٹ کے طاقت پہ قبضہ مافیا کو یہ بولا کہ آپ جو چاہے وہ کریں، نہ ہی پولیس آپ کو تنگ کرے گی، نہ ہی پولیس آپ پہ کوئی دباؤ ڈالے گی. اگر کوئی اس طرح کا وقوع کوئی معاملات ہوں گے تو یہ جو طالب عباسی ہے، ہم اس پہ پولیس کو میں پریشرائز کر کے، پریشر ڈال کے ان پہ جھوٹی ایف آئی آرز بھی جو ہم پہ ابھی جو 9 ایف آئی آر جو دی گئی. تو یہ دیکھیں ایک ساری جھوٹ کی جو ایک بنیاد تھی وہ عوام کے بھی سامنے آئی ہے جی. ہمارے علاقے کے جو لوگ ہیں انہیں بھی پتہ ہے کہ مالک کون ہے اور قبضہ مافیا کون ہے. اور اب دیکھیں جہاں تک بات ہے ان لوگوں کی، یہ کیونکہ میں نے پہلے بھی بتایا میرے سکے کزن ہیں، اور ان کی اب کوشش ہے، کیونکہ ہم لوگوں نے اپنی زمین بیچی نہیں ہے، ہم نے اسے سنبھالے رکھا ہے. ٹھیک ہے جی، اللہ کا شکر ہے، ہم اپنا ذمہ دارہ بھی کرتے ہیں. یہاں پہ بنی گالہ میں کھیتی باڑی ہے، سالانہ اس کو ہم نے سنبھالے رکھا. اور اب جناب جب زمینیں مہنگی ہو گئی ہیں، جو قبضہ مافیا ہیں وہ جناب اس پہ انہوں نے نظر رکھی اور جبراً زبردستی قبضہ کرنے کی انہوں نے کوشش کی، جو کہ میں انشاءاللہ کبھی بھی ایسے کبھی بھی نہیں ہونے دوں گا، کیونکہ میں مالک ہوں. اور میں کسی منسٹر یا کسی مطلب نہ کسی بھی منسٹر یا کوئی بندہ کہے جی کہ میں منسٹر ہوں یا میرے پاس سیٹ ہے، میں اس سے فائدہ اٹھاؤں گا، یا زلفی بخاری جیسے لوگ جو ہیں اپنی سیٹ سے نجائز فائدہ اٹھا کے لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ کرانے کی کوشش کریں. تو دیکھیں یہ کوئی کمزور سے کمزور بھی بندہ ہوگا نا جی علاقے میں، تو وہ بھی ڈٹ کے کھڑا ہو جاتا ہے اپنے حق پہ، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے میرا حق ہے. وہ مرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے اگر میں میری جان بھی اگر جاتی ہے تو میں حق پہ مروں گا. تو یہ سراسر جو ہے ناانصافی ہے جی. میرے جو یہ ابھی آپ نے دکھائیں جو میرے یہ سیکورٹی گارڈ جو میں نے ہائر کیے ہوئے کمپنی سے، اب ان پہ جھوٹی ایف آئی آر جو دی گئیں زلفی بخاری صاحب کے پریشر پہ، موجودہ جو ہمارے آئی جی صاحب ہیں انہیں زلفی بخاری صاحب نے ایک ٹارگٹ دیا کہ جی آپ جتنی بھی مطلب نا آپ متعلقہ جو تھانہ ہے اس کو آپ فل فور بولیں کہ ان پہ جتنا بھی پریشر ڈال سکتے ہیں پریشر ڈالیں. اب دیکھیں میرے جو لوگ یہ تھے وہاں پہ موجود تھے زمین پہ، ٹھیک ہے جی، اور وہاں پہ جو میری 696 کنال زمین ہے جو بنی گالہ میں، اس پہ آلریڈی یہ عارضی چوکیدار تھے، مختلف پکٹس پہ موجود تھے. پولیس جب صبح آئی تو صبح 9 اور 10 کے درمیان انہیں مطلب جو ہے نا بولا گیا جی کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں اور آپ سے ہم نے بیان لینے ہیں. وہاں پہ میرے جو بھائی تھے طارق محمود عباسی وہ بھی موجود تھے. دیکھیں جی ہم لوگ اگر قبضہ کرنے کے لیے کسی کی زمین پہ جاتے تو بجائے مطلب جو ہے نا یہ دیکھیں ایک چیز واضح طور پہ ایک شو ہوتی ہے کہ ہم اپنی زمین پہ موجود تھے، وہاں سے میرے گارڈوں کو اٹھایا گیا اور ان پہ جھوٹی ایف آئی آر دی گئی. اور جبکہ جو لوگ قبضہ کرنے کے لیے میری زمین پہ آئے، جنہوں نے کوشش کی قبضہ کرنے کی، ٹھیک ہے جی، میری طرف سے جو کراس ورشن ہوئی اس پہ 324 جو دفعہ ان پہ لگا ہے جی. اب کیونکہ میری گاڑی پہ سیدھا انہوں نے اٹیک کیا مجھے جان سے مارنے کے لیے، جو رب نواز عباسی ہے اس نے للکارا مارا، اس کے ساتھ بھائی تھے، اس کے بھانجے تھے، تو میرے اوپر سیدھا انہوں نے جو فائر کھولا. یہ تو خوش قسمتی ہے میری، اللہ پاک نے مجھے بچایا جی.
اور وہاں سے میں بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کے مطلب جو وہاں سے اپنی جان جو بچائی اور وہاں سے میں اپنے مطلب جو ہے نا وہاں پہ یعنی ان کا ارادہ تھا کہ آپ کو مار دیں؟ بالکل. اور کیونکہ دیکھیں میں ظاہر سی بات ہے جی اب ان کی نظر زمین پہ اور دوسرے لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں مجھ پہ ہے، کیونکہ میں اپنا حق تو کسی کو کھانے نہیں دوں گا، کسی کو چھیننے نہیں دوں گا. اگر کسی کی سوچ میں یہ ہو کہ جی ہم اس پہ دباؤ ڈال کے، اسے پریشرائز کر کے، اسے جان سے مارنے کی دھمکیاں دے کے، اس سے مختلف منسٹر جس طرح ہیں کہ ان سے پولیس کا دباؤ رکھا کے تو زمین ہم چھین لیں گے، یہ قطعاً اس طرح نہیں ہوتا. کیونکہ اللہ کا شکر ہے جی ہم یہاں کے خاندانی لوگ ہیں اور میرے بزرگوں کی ہسٹری گزری ہے، اور اللہ کا شکر ہے ہم نے کسی کے نہ تو حق مارا ہے جی، اور نہ ہی اپنا حق کسی کو مارنے دیں گے. اور جہاں تک میں اب بار بار اس لیے کہتا ہوں کہ خان صاحب اور ہم لوگ آپس میں پڑوسی ہیں، یہی پٹی چلی آ رہی ہے جو میری زمین ہے، اس کے آگے جو ان رب نواز لوگوں نے دی ہے 300 کنال عمران سلیم پیپسی والے کو، ٹھیک ہے جی. یہ زمین جب انہوں نے پیپسی والوں کو دی ہے، پیپسی والے سے آگے جو ہے نا جی کچھ ہی فاصلے پہ آگے مطلب یہ خان صاحب کا گھر ہے، ٹھیک ہے جی. تقریباً یہ کچھ 500 میٹر کے فاصلے پہ میری زمین ہے، ایک ہی پٹی ہے، ایک ہی لین ہے. تو اب یہ بنی گالا کی جو یہ میری زمین ہے 696 کنال، یہ بنی گالا کا دل ہے. کیونکہ جتنی بھی یہاں پہ پراپرٹی تھی آس پاس بنی گالا کے جتنے بھی یہ زمینیں ہیں آلریڈی یہ سیل ہو چکی ہیں. اگر اتنے سالوں سے ہم نے ایک اپنی چیز دیکھیں جی سنبھال کے رکھی ہے تو اس میں وہ تو دیکھیں نا ہمارا اپنا حق ہے، ہم نے اگر اسے سیل نہیں کیا، بچا کے رکھی ہے. آج اگر زمینوں کے ریٹ بڑھے ہیں تو ہماری خوش قسمتی ہے نا، ٹھیک ہے جی. آپ کو بندہ یہ سوچے کہ جی اب زمین کے ریٹ بڑھ گئے ہیں، ہم نے اپنی زمین ہونے پونے بیچ دی تھی اور اب جناب جو بچتی ہے تو ہم جو ہے نا اس کی زمین پہ دعویٰ بولیں اور مطلب نا قبضہ مافیا جو ہے نا اس طرح کے ایک نصر بازوں کا جو ٹولہ گٹھا ہوا ہے مطلب مجھے پریشرائز کر کے میں اس سے جو زمین چھیننا چاہتے ہیں، یہ میں قتل نہیں ہونے دوں گا انشاءاللہ. جب تک میں ہوں میرے جب تک میری اپنی مطلب جو ہے نا میری جان ہے اور جب تک میرا سانس میری جسم میں ہے انشاءاللہ میں کبھی بھی اس طرح نہ تو اپنے صاف نا انصافی ہونے دوں گا، نہ اپنے فیملی کے لوگوں کے ساتھ نا انصافی ہونے دوں گا. کیونکہ حق کے لیے لڑنا بھی مطلب جہاد ہے، اور اس میں مجھے انشاءاللہ پورا اللہ کی ذات پہ بھروسہ یقین ہے، کیونکہ میں حق پہ ہوں، میری زمین ہے. اور اس کی جو فتح ہے انشاءاللہ وہ عوام کو بھی پتہ چل گیا ہے جی. مختلف جو چینلز ہیں انہیں بھی پتہ چلا ہے، کیونکہ جو مختلف جس طرح فیصلہ کا میں نے حوالہ دیا ہے کہ جھوٹی FIR جو دی گئیں، اب یہ آپ کے سامنے رزلٹ ہے کہ اگر ان FIRs میں کچھ سچ کا ذرا برابر بھی کوئی نقطہ زیر زبر ہوتی تو ان لوگوں کی بیلیں میرے بھائی میرے ان گارڈز کی جو میرے باقی چوکیدار تھے 15-16 جو لوگ تھے کبھی بھی ان کی ضمانتیں بیلیں نہ ہوتی، ٹھیک ہے جی. اللہ کا شکر ہے. دوسری طرف سے جو تھا رب نواز عباسی کا جو وکیل تھا وہ تھا ظفر علی شاہ. ظفر علی شاہ جو ہیں وہ ہیں جی زلفی بخاری کے سسر. اور ایک تو ظفر علی شاہ صاحب جہاں بھی جاتے ہیں ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں زلفی بخاری کا پریشر رکھوں کسی بھی افسر پہ کہ جی پولیس پہ تو انہوں نے آلریڈی ایک پریشر رکھا ہوا ہے. اور دیکھیں اب جہاں تک بات ہے ظفر علی شاہ صاحب کی، ظفر علی شاہ صاحب ایک ایڈوکیٹ ہے، ایک وکیل ہے. ان کو مطلب نہ رہنا چاہیے وکیل اور ایڈوکیٹ کی حد تک، ٹھیک ہے نا جی، ایک مطلب اپنے اس شعبے کی حد تک رہنا چاہیے. جبکہ دیکھیں ظفر علی شاہ صاحب IG کو جناب موجودہ IG صاحب کو جا کے خود ملے ہیں. اب وہ کیوں ملے ہیں یہ ایک سوالیہ نشان ہے کہ ان کا کیا مقصد تھا، ان کا کیا پلان تھا. وہ پلان، وہ مقصد، وہ ساری چیزیں سامنے آ گئی ہیں کہ اگر ظفر علی شاہ صاحب موجودہ IG صاحب کو جا کے خود ملے ہیں، ان سے میٹنگ کی ہے، تو میٹنگ کا مقصد یہ ہے کہ یہی جو معاملات ہوئے ہیں، جو 9 FIR جو ہم پہ دی گئیں، جو مجھ پہ میرے بھائی اور میرے گارڈز پہ جو FIR دی گئیں، یہ ایک سوالیہ نشان ہے. اور ملاقات کا یہی ایک وہ مجموعہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پہ جانا، ملاقات کرنا اور بتانا اور ان IG صاحب کو کہنا کہ جناب میں تو زلفی بخاری کا سسر ہوں اور جناب جس طرح میں چاہوں گا یا جس طرح زلفی بخاری چاہے گا اسی طرح ہوگا. زلفی بخاری صاحب کا یہ قطعاً مقصد نہیں کہ اگر کسی افسر کو کسی بھی سیٹ پہ کسی بھی اقتدار پہ لگایا جائے تو پھر اس کا مقصد یہ ہے کہ اسے اگر لگایا گیا کسی سیٹ پہ تو پھر اسے کہیں کہ جی آپ جو مرضی، آپ جو ہم کہیں گے وہ آپ کریں گے. تو یہ سراسر ناانصافی ہے. اگر دیکھیں بنی گالہ میں، یہاں پہ بنی گالہ کی پراپرٹی، بنی گالہ کے لوگوں کی زمینوں پہ
قبضہ مافیا نصربازوں کا ٹولہ اتنا یہ مطلب نا سرگرم ہے، ٹھیک ہے نا جی. اگر یہ بنگالہ میں اتنا سرگرم ہے تو میں یہ بار بار کہتا ہوں کہ آس پاس جو بنگالہ کے آس پاس دیہات ہیں، آس پاس جو چھوٹے موٹے شہر ہیں، جو لوگوں کی پراپرٹیز ہیں کروڑوں روپے اربوں روپے کی پراپرٹیز ہیں، تو ان لوگوں پہ کیا بیتی ہوگی جی. ان پہ یہ کیا مطلب جو ہے نا اس طرح کے جو لوگ ہیں. آیا کہ دیکھیں بنگالہ میں پچھلے کئی دنوں سے رو رہا ہوں کہ دیکھیں جی ہماری زمین ہمارے اوپر ہی جھوٹی FIR ہیں، ہمارے ساتھ ہی ناانصافی، جبکہ زمین کے مالک بھی ہم، زمین بھی ہماری، اور جو قبضہ مافیا ہیں ان کی طرف سے 9 FIRs ہم پہ دی گئیں. جب ہماری طرف سے کراس ورشن بھی دی گئی، ٹھیک ہے جی. اب وہ لوگ آلریڈی وہ جو رب نواز ہے اس کا بھائی ہے رحمان نواز، اور اس کا تیسرا بھائی جو ہے وہ واجد نواز، اور 2 ان کے بانجے ہیں. راجہ برخوردار ہے بنگالہ میں، یہیں پہ رہتا ہے وہ. اس کے 2 بیٹے ہیں بابر جوید اور عاقب جوید، اور ایک بیٹا اس کا جو عاقب جوید ہے وہ میزان بینک میں ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہے، ٹھیک ہے جی. تو دیکھیں یہ لوگ جب اس طرح کا کوئی معاملہ ہوتا ہے تو یہ پورا گروپ اکٹھے ہو کے ایک دوسرے کے شانہ بشانہ چلتے ہیں اسلحے کے زور پہ کہ جی، اور اسلحے کی نوک پہ لوگوں کو ڈرائیں یا دھمکائیں یا قبضہ کرنے کی کوشش کریں. تو اس طرح تو میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں جی کہ اگر شریف بالکل ہی بیچارہ کمزور بندہ ہوگا وہ بھی اپنے حق پہ کھڑا ہو جاتا ہے، اپنا حق لینے کے لیے وہ مرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے. اور کئی آپ نے ایسے واقعے سنے بھی ہوں گے، دیکھے بھی ہوں گے کہ حق پہ لوگ مرتے آئے ہیں. بے شک. کیوں کہ انہیں پتہ ہوتا ہے ہم حق پہ ہیں، اور وہ حق جو ہوتا ہے وہ جہاد ہوتا ہے اصل میں. اور دیکھیں جو لوگ نہ حق پہ ہوتے ہیں وہ آخر کار ان کا جو ہوتا ہے رزلٹ، وہ انہیں شرمندگی بھی ہوتی ہے، انہیں مایوسی بھی ہوتی ہے، علاقے کے سامنے بھی شرمندگی کا باعث بنتے ہیں، شرمندگی ان کے سامنے مطلب نہ آ جاتی ہے. مگر ایسے لوگوں کو کوئی شرمندگی کا اثر نہیں ہوتا، ایسے لوگوں پہ کوئی مطلب نہ جی کوئی ایسی وہ نہیں ہوتا ہے کہ جی مطلب ہم یہاں پہ ناکام ہو گئے ہیں، کیونکہ ان لوگوں کی کیٹیگری ایسی ہوتی ہے، ان کی کوشش ہی ایسی رہتی ہے کہ چلیں ایک نہ صحیح دوسری سائڈ پہ، دوسری نہ صحیح تیسری سائڈ پہ، کہیں نہ کہیں ہم لوگ جا کے مطلب نہ کسی کی ایسی جو چیز ہو قیمتی چیز ہو اس پہ ہم نظر رکھیں اور قبضہ کرنے کی کوشش کریں. تو ان لوگوں کی تو وہی میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ ایسے لوگوں کی تو نہ تو کوئی عزت نفس ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس چیز کو مار بیٹھے ہوتے ہیں، اور دوسرے کی چیزوں پہ دوسرے کے لوگوں کو مطلب نہ بلا وجہ دمکانا، ڈرانا اور دھمکیاں دینا، تھریٹ کرنا، تو یہ سراسر زیادتی ہے جی. میں خان صاحب کے پڑوس میں ہوں، اور جہاں تک میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ زلفی بخاری میرے اس زمین پہ اگر کوئی گہری دلچسپی لے رہا ہے، کوئی بھی بندہ ہے اگر گہری دلچسپی لے رہا ہے تو اس کی پیچھے کوئی پس پردہ کوئی ایسی بات ہوگی، کوئی ایسی مضبوط کوئی بات ہوگی جس کی وجہ سے کوئی بندہ دیکھے نا، ایک بندہ دلچسپی لے رہا ہے، نہ وہ یہاں کا مالک ہے، نہ ہی اس کی یہاں پہ کوئی پراپرٹی ہے، نہ ہی کوئی یہاں پہ اس کے کوئی رشتہ دار برادری ہے، ایک بندہ اٹک کا رہنے والا، ٹھیک ہے جی. اور وہ ابھی اسلام آباد میں کسی سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے، اور یہاں پہ جو میری زمین ہے، جس طرح میں نے پہلے آج کی 696 کنال زمین ہے، تو یہ 696 کنال زمین جو ہے، کیونکہ یہ جو نواز لوگوں کے ساتھ اٹیچ ہے، سردار مہتاب عباسی کا کزن ہے. سردار مہتاب عباسی جو سرحد گورنر رہ چکا ہے، اس کا کزن ہے، فرسٹ کزن ہے سردار فدا کا بیٹا ہے جی سردار امان اللہ. سردار امان اللہ جو ہے وہ سردار امان اللہ لڑکا اور یہ زلفی بخاری آپس میں بڑی گہرے دوست ہیں، ٹھیک ہے جی. اور ایک تو ہوتا ہے سنی سنائی باتیں، کسی کے مطلب الفاظ پہ بات کرنا، وہ نہیں. میں نے خود اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا ہے کئی دفعہ ان آپس میں ان دونوں کی ملاقاتیں، ان لوگوں کا اٹھنا بیٹھنا، ان لوگوں کے مختلف ہوٹلز میں کھانے اور اس طرح کے جو معاملات ہیں. مجھے دیکھیں میں کیونکہ اگر یہ فدا لوگ، سردار مان لوگ زلفی بخاری کو مطلب نہ یا رب نواز لوگ زلفی بخاری کو کچھ لالچ دے کے، اور مجھے جہاں تک یہ بھی پتہ چلا ہے کہ اس بندے کو انہوں نے کہا ہے کہ یہ زمین طالب عباسی کی جو زمین ہے 696 کنال، اس پہ آپ ہمیں قبضہ کروا دیں، پولیس کو ساتھ پریشرائز کر کے اپنا پریشر ڈال کے یہ جو قبضہ ہے یہ قبضہ میں کرا دیں. ہم اس زمین میں سے 50 کنال جو زمین ہے قبضے کے بعد آپ کے حوالے کریں گے. تو دیکھیں جی کوئی انیر نگری تو ہے نہیں صحیح کہ یہ کچھ سمجھے کہ جی مثال طور پہ میں مطلب جو ہے نا لالچ میں آ کے
یا 50 کنال زمین کوئی بندہ مجھے آفر کر رہا ہے تو میں اس پہ ایک وہ دعویٰ بولوں اور پھر میں جناب انگلی کا اشارہ کروں، اللہ نہ کرے کہ مطلب دنیاوی معاملات تو چلتے رہتے ہیں نا، کہ ادھر کے ادھر ہو جاتے ہیں معاملات، سیاہ کو سفید، سفید کو سیاہ کرانا، مگر یہ خدا کی لاٹھی جو ہے جی بے آواز ہے، وہ پھر جب وہ اس کی لاٹھی چلتی ہے نا، پھر یہ منسٹرز، یہ اس طرح کی چیزیں ہمارے سامنے، آپ کے سامنے یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسے اقتدار میں لوگ جو رہے ہیں، جو لوگوں کے پاس ملک چلانے کا سسٹم چل رہا تھا، آج وہ کدھر گئے ہیں، اور آپ موجودہ دیکھیں، موجودہ آنے والا دور پتہ نہیں کیا ہوگا۔ تو خدا کی ذات سے ڈرنا چاہیے انسان کو، اپنے مطلب ایک لمٹ میں رہنا چاہیے، اگر اللہ نے عزت دی ہو تو اسے سنبھالنا چاہیے، اور یہ منسٹری، یہ سیٹیں، یہ آنے جانے والی چیزیں ہیں۔ آج زلفی بخاری اس سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے، کل آنے والے دور میں کوئی اور بیٹھا ہوگا، یہ نہ سمجھیں کہ میں اب بیٹھ گیا ہوں تو یہ سیٹ میری ملکیت ہو گئی ہے، یہ سوچ غلط ہے۔ ہم لوگ جو ہے مقامی لوگ ہیں، ہم جدھر بیٹھے ہوں گے ہم ادھر مریں گے، ادھر ہی جئیں گے، کیونکہ وہ ہماری ملکیت جگہ ہے۔ تو یہ مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مجھے اس چیز کی بالکل قطعاً یقین نہیں تھا کہ ہم 32-35 سال اگر پیپلز پارٹی کے ساتھ سپورٹر رہے ہیں، ورکر رہے ہیں۔ جب میں خان صاحب سے میں نے میٹنگ کی، باضابطہ خود میٹنگ کی، فیس ٹو فیس میری ملاقات ہوئی، تو میں اس کے بعد پی ٹی آئی میں نے جوائن کی، آدھا گھنٹہ میری میٹنگ ہوئی خان صاحب سے۔ خان صاحب کو اپنے بنی گالہ کے حوالے سے میں نے سارا کچھ بتایا کہ خان صاحب پی ٹی آئی آپ کو بھی بتایا کیونکہ آپ اتنے عرصے سے بنی گالہ میں رہ رہے ہیں، اور پی ٹی آئی جو تھی تیسرے نمبر پہ آتی تھی، پہلے جو ہوتے تھا وہ نون یا پیپلز پارٹی، یہ 2 پارٹیاں تھیں، اور جو رب نواز لوگ ہیں یہ آلریڈی نون کے پرانے ورکر سپورٹر ہیں، انہوں نے نواز شریف لوگوں کی مچلکے بھی دیے ہوئے ہیں، انہوں نے ابھی شاہد خاقان کے جو وزیر اعظم جو سابقہ رہ چکا ہے اس کے مچلکے بھی دیے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ میں نے ضمنی الیکشن میں یہاں سے علی نواز ایوان جو N53 سے خان صاحب کی سیٹ پہ جو الیکشن یہ لڑا تھا، میں نے بھرپور جدوجہد کی جی، اور بڑی بری شکست تو ان لوگوں پہ یہ بڑا برا اثر پڑا ہے، کیونکہ یہ بھی یہاں پہ ہی رہتے ہیں۔ میں نے پہلے بتایا کہ میرے سکے کزن ہیں، اور میں نے اتنی بری شکست دلوائی۔ جنرل الیکشن میں بھی پہلے نمبر پہ تھی پی ٹی آئی بنی گالہ میں، اب ضمنی الیکشن میں بھی جناب پولنگ یہاں سے جتایا، اور بڑی بھرپور مطلب جو ہے نا اس کو میں نے جو محنت میں نے کی اس کا رزلٹ یہ آیا کہ میں نے اچھے مطلب جو ہے نا یہ اس کو جو پولنگ تھا ہمارا یہاں سے جو بنی گالہ سے تھا ضمنی الیکشن میں، تو ایک وہ اچھی ایک لیڈ سے پولنگ یہاں سے جتایا۔ اور ان لوگوں کو کیونکہ شاہد خاقان عباسی کو یہ ایک ایک گھر بنی گالہ کے ایک ایک بندے سے ملوایا انہوں نے، اور میں نے جو مخصوص لوگ تھے، مخصوص جو قبیلے کے لوگ تھے بنی گالہ میں، وہاں پہ علی نواز ایوان کی میٹنگ کرائی تھی۔ ادروائز میں کسی بھی ایک بندے کے گھر علی نواز کو نہیں لے کے گیا، کیونکہ لوگوں کو پتہ تھا، کیونکہ ہم لوگ اگر 32-35 سال پیپلز پارٹی کی سپورٹ کرتے رہے، اور اللہ کا شکر ہے الحمدللہ کوئی بھی بات ہوئی سچ اور حق کی ہے جی، ناانصافی کسی کے ساتھ نہیں کی۔ اور یہ لوگ جو ہیں ربنوال لوگ، ان کے جو سچ اور حق کی بات ہے ان کے دور دور تک میں نہیں پائی جاتی، اور وہ رزلٹ الیکشن کا یہ آیا کہ یہ 0 پہ رہے، اور الحمدللہ پی ٹی آئی کو یہاں سے جتایا۔ یہاں پہ مجھے یہ ضرور کہنا پڑتا ہے کہ دیکھیں میں نے مخلص ہو کے پی ٹی آئی کی سپورٹ کی، مخلص ہو کے پی ٹی آئی کی سپورٹ کی۔ جب میں نے یہاں پہ الیکشن آفس کھولا تھا، اور یہاں پہ اللہ جنت بخشے نعیم الحق صاحب کو، ڈاکٹر وسیم سجاد صاحب آئے، ٹھیک ہے جی، یہی زلفی بخاری صاحب آئے تھے، علی نواز ایوان صاحب آئے ہیں، الیاس مہربان صاحب آئے تھے، جتنے بھی سینئر قیادت تھی، ٹھیک ہے جی، پی ٹی آئی کی، وہ یہاں پہ آئی تھی۔ تو میں تو وہی زلفی بخاری صاحب، میں وہی طالب عباسی ہوں، میں وہی طالب عباسی ہوں جس نے الیکشن میں آپ لوگوں کو یہاں پہ بیٹھنے کی جگہ دی ہے، جہاں پہ آپ کی شمولیت اختیار کرائی، بنی گالہ میں آواز اٹھائی کہ یہ فلاں فلاں لوگ ہیں پی ٹی آئی کے، فلاں فلاں سینئر قیادت ہے، لوگوں سے ملوایا، لوگوں کو یقین دہانی دلائی کہ یہ جو پارٹی ہے، کیونکہ ہم لوگ پچھلے اتنے سالوں سے پیپلز پارٹی میں رہے ہیں، بنی گالہ کے لوگوں کو مطلب جو ہے نا جو شعور دیا کہ جی اب چینج کرتے ہیں، اپنے اندر چینج لاتے ہیں۔ چینج لانے کا رزلٹ یہ ملا جی، اس کا مجھے صلہ یہ ملا کہ آج میری زمین پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہی پی ٹی آئی کی جو سینئر قیادت ہے، یہ جناب نون کے جو قبضہ مافیا ہیں، جو مشہور ہستیاں آپ کہہ سکتے ہیں، بدنام زمانہ، ان لوگوں کو ساتھ ملا کے
جس طرح یہ میں نے پہلے عرض کی کہ مہتاب عباسی کا، اب دیکھیں مہتاب عباسی کا جو ایک بھائی ہے شجاع رحمان، ٹھیک ہے جی، اس کے نام انہوں نے ایک جعلی انتقال کرایا، ٹھیک ہے جی، فدا کے نام ایک جعلی انتقال کرایا، اس کے بیٹوں کے جعلی انتقال نام ہوئے ہیں، ٹھیک ہے جی، مختلف مولا نور موضع کے جو مطلب جو ہے نا حقوق شملات آپ کہہ سکتے ہیں، ہوائی حقوق جو مختلف قطاعت اور مختلف کثرات میں ہیں، جو میں نے پہلے بھی آپ کے چینل پہ لوگوں تک یہ آواز پہنچائی اور دکھائی بھی. تو میں دیکھیں اندر سے یہ جو جتنی بھی باتیں کرتا ہوں جی، میں دکھ سے کر رہا ہوں. مجھے دکھ ہو رہا ہے کہ میں نے جس پارٹی کی سپورٹ کی، جس پارٹی کی میں نے مطلب جس پارٹی پہ میں نے خرچے کیے، جس پارٹی کے لیے بنی گالہ میں رات دن ایک کر کے، ٹھیک ہے جی، وہاں میں بنی گالہ میں میرے آفس میں یہاں پہ رات کے 2-2:30 بجے تک لوگ بیٹھے رہتے تھے. میں دیکھیں مجھے آج اس کا رزلٹ یہ مل رہا ہے کہ میں اتنے دنوں سے شور مچا رہا ہوں، اتنے دنوں سے رونا رو رہا ہوں، مختلف چینلز پہ بتا رہا ہوں کہ جی میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. تو میں ابھی بھی اسپیشلی یہ خان صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خان صاحب آپ سے مجھے بڑی امید ہے. مجھے کیا پاکستان کی ساری جتنے بچے سے لے کے درمیانے طبقے کے لوگ ہیں، بزرگ ہیں، انہیں لیڈیز جینٹس جتنے بھی لوگ ہیں ساروں کو آپ پہ بڑی امیدیں ہیں. مگر دیکھیں یہ جو آپ کے نچلے طبقے کے جو لوگ ہیں، اگر اس طرح کے لوگ سیٹوں میں بیٹھ کے اس طرح نجائز فائدے اٹھائیں گے، خان صاحب آنے والا جو دور ہوگا وہ پی ٹی آئی کا نہیں ہوگا. پھر وہ ہو سکتا ہے کوئی اور ہی پارٹی آ جائے، پھر ہو سکتا ہے یہی جو ماضی میں پارٹیاں رہی ہیں انہی میں سے کوئی آگے آ جائے. اگر آپ انصاف کا بالادار پورا رکھیں گے، اگر کوئی منسٹر کہیں بھی کوئی غلطی کوتاہی کرتا ہے تو اسے اٹھا کے باہر پھینکیں، تاکہ جو باقی آپ کے منسٹر ہوں، جو باقی ایک مثال قائم ہو. یہ نہیں کوئی قریبی منسٹر ہو، کوئی قریبی ترین دوست ہو، وہ چاہے جو مرضی کرتا پھرے، اسے کوئی پوچھنے والا نہ ہو. یہ سراسر زیادتی ہے، یہ سراسر ناانصافی ہے. لہٰذا زلفی بخاری جیسے بندے، یہ جو میں کہہ رہا ہوں بار بار کہ اس طرح سیٹ پہ بیٹھنا اور اس ایسے مطلب نا غلط فیصلے کرنا اور لوگوں کی سپورٹ کرنا، یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. خان صاحب میں ایک بار پھر کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اگر یہ اس طرح کی ناانصافیاں ہمارے ملک میں اس طرح، جس طرح میں ہوں بنی گالہ میں، میرے پڑوس میں آپ رہتے ہیں، اگر پڑوسی کے ساتھ اتنے بڑے واقعات ہوتے رہے تو پڑوسی کو کوئی پوچھے نہ، یا کوئی سنے گا نہیں، یا اس کی آواز کہیں تک نہ پہنچے گی، تو خان صاحب یہ جو باقی ملک میں پاکستان میں جو بالکل اینڈ باؤنڈریوں پہ جو لوگ رہنے ان کا کیا بنے گا اور ان کے ساتھ پتہ نہیں کیا بیتی ہوگی. بھائی صاحب آج ہم آپ کے گارڈ سے بھی بات کریں گے جو اس وقت موقع پر موجود تھے. ناظرین عباسی صاحب سے یقیناً بڑی تفصیلی سے بات چیت ہوئی ہے اور ان کے تمام بندے جو ہے وہ رہا ہو چکے ہیں، ان کی ضمانتیں ہو چکی ہیں، جن میں ان کے سگے بھائی طارق عباسی صاحب بھی شامل ہیں. جو موقع پر موجود گارڈز تھے وہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے. میرا کیمرہ دکھائے گا ان گارڈز کو اور پھر ہم ان سے بات چیت کریں گے. دوبارہ پھر واپسی ہم جوائن کریں گے طالب عباسی صاحب کو. کیا کہیں گے جی، کیا معاملات تھے اس وقت جب یہ سارا انسیڈنٹ ہوا ہے؟ السلام علیکم، میرا نام باسط نذیر ہے، میں ایڈوانس سیکورٹی کمپنی سے ملازم ہیں. طالب عباسی صاحب کی زمین پہ کافی عرصے سے ہم موجود ہیں. تو 24 تاریخ کو صبح تقریباً 9 ساڑھے 9 کے ٹائم پولیس آئی اور انہوں نے ہمیں بولا کہ آپ تھانے ہمارے ساتھ چلیں، آپ سے کچھ بیان لینے ہیں. تو وہاں جا کے انہوں نے ہم پہ جھوٹی ایف آئی آریں دی گئیں، 9 ایف آئی آریں، ہر بندے پہ علیحدہ ایف آئی آر دی گئی، جبکہ ہمارے پاس لائسنسی ہتھیار اسلحہ وغیرہ ہمارے پاس موجود تھا اور ہمارے پاس یہ باقاعدہ سیکورٹی کے کمپنی کے کارڈ موجود ہیں. اور اس کے بعد انہوں نے ہم پہ جھوٹی ایف آئی آریں دے کے ہمیں تقریباً 10 دن ہمیں جیل بھیجا گیا اور ہم پہ زیادتی ہمارے ساتھ کی گئی کیونکہ ہم غریب لوگ ہیں اور ہمارے ساتھ زیادتی کی گئی اور ہمیں 10 دن جیل میں رکھا گیا. بس ہم اس بات کا انصاف چاہتے ہیں اور آپ لوگوں سے اس بات کا ازالہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اس بات کا انصاف دیا جائے کہ بلا وجہ جو ہمیں جیل میں رکھا گیا، کیونکہ جبکہ طالب عباسی صاحب کی ذاتی زمین پہ ہم بیٹھے ہوئے تھے اور کافی عرصے سے موجود تھے. بس ہم اس بات کا آپ سے انصاف چاہتے ہیں، ازالہ چاہتے ہیں. ناظرین گارڈز کی بات چیت آپ نے سنی. ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک عرصے سے ہم وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے اور ہمیں وہاں سے بے گناہی اٹھا کے لے جایا گیا، جبکہ ان کو لے جانا چاہیے تھا جو وہاں پہ قبضہ کرنے آئے تھے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. اور یہ تمام گارڈز اس وقت موجود ہیں. الحمدللہ یہ اس وقت ضمانت پر رہا ہو کے آ چکے ہیں اور
ناظرین یہ وہ تمام چیزیں تھیں جو براہ راست ہم آپ کو دکھا رہے تھے شہر اقتدار اسلام آباد سے. عباسی صاحب کی طرف چلتے ہیں, اس کے بعد پھر ہم اس کو کنکلوڈ کریں گے. جی عباسی صاحب مزید کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی میں تو آخر میں یہی کہنا چاہوں گا جی کہ میری جو وزیر اعظم خان صاحب عمران خان صاحب جو ہیں ان سے اسپیشلی یہ ریکویسٹ ہے کہ خان صاحب مجھے انصاف چاہیے. آپ پڑوسی ہونے کے ناطے کوئی حق ادا کریں, اور مجھے کیا میرے علاقے میں جو لوگ ہیں بنی گالہ میں, جو آس پاس اور پورے ملک کی جو عوام ہے, انہیں پتہ چلے کہ ایک پڑوسی دوسرے کے ساتھ کتنا حق ادا کر رہا ہے. پڑوسیوں کو بڑا حق ہوتا ہے خان صاحب, اور اگر پڑوسی کے ساتھ کسی کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہو تو اگر پڑوسی سو جائیں تو پھر وہ اس پڑوسی کا جو ہوتا ہے نا جی آنے والا جو زندگی کے جو دن ہوتے ہیں مشکل ہو جاتے ہیں. تو اس لیے پڑوسی آپس میں جب ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہوں, ایک دوسرے کی طرف اچھی نظر سے دیکھ رہے ہوں اور جاگتے ہوں, اور اگر کسی پڑوسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہو تو پڑوسی اس سے جا کے پوچھے, اس سے جو اس کا حق ہے اسے حق دلائے, تو اللہ کی ذات اس پہ خوش ہوتی ہے, کیونکہ انصاف کا ساتھ دینا اللہ کی ذات اس بندے کی عزت بھی بڑھتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ میں جو آرمی چیف آف پاکستان ہے قمر جاوید باجوہ صاحب سے بھی اسپیشلی یہ میری ایک ریکویسٹ ہے جی کہ مجھے انصاف دیا جائے, اور چیف آرمی صاحب جو ہیں اور سپریم کورٹ آف پاکستان سے بھی میری یہ ریکویسٹ ہے. اور خان صاحب میں بار بار یہی ایک ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ دیکھیں پی ٹی آئی میں اور بھی لوگ بڑے پائے جاتے ہیں, یہاں پہ جو ہمارے ایم این ایز ہیں, یہاں پہ اور جو منسٹر ہیں, ٹھیک ہے جی, اور اگر یہ میں بار بار زلفی بخاری صاحب کا نام لے رہا ہوں تو منسٹر جو ہو رہے ہیں میں ان کا بھی نام لے سکتا ہوں بلا وجہ. میں نہ تو کسی پہ کیچڑ اچھال رہا ہوں, نہ کوئی ایسا میں غلط بیانی کر رہا ہوں. جو حقائق پہ بات ہے, جو حق والی بات ہے, جو سچ پہ بات ہے, وہ میں بالکل میں کسی بھی یہ کوئی مت سوچے کہ میں کسی منسٹر سے ڈرتا ہوں یا میں ڈر کے اس کے دباؤ پہ آ کے میں نام نہ لوں. یہ قطعاً میرے اندر خوف اس طرح کا ہے ہی نہیں, اور نہ ہی ہمارے اندر اس طرح کا کوئی خوف پایا جاتا ہے. حق کی بات کرنا ہر شہری کو لازم ہے, حق کی آواز اٹھانا ہر شہری کا حق ہے. جہاں تک میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ خان صاحب یہ اگر اس طرح کی زیادتیاں ہوتی رہیں عوام کے ساتھ تو پھر یہ آنے والا دور میں نہیں سمجھتا کہ پی ٹی آئی کا ہوگا. میں تو بڑے فخر سے گیا تھا جی خان صاحب آپ کے پاس, آپ سے جو میٹنگ کی تھی, آپ سے جو بات کی تھی, آپ نے میرے ساتھ بڑا اچھا ایک مجھے رسپانس دیا تھا کہ آپ بڑے خوش ہوئے تھے کہ جی میں بڑا خوش ہوا ہوں کہ بنی گالہ کے لوگ آئے ہیں مجھ سے ملنے کے لیے. اور آدھا گھنٹہ الیکشن کے آخری دن تھے, اور اس کے بعد اسی دن آخری جلسہ تھا برکو میں. میں پہلا جلسہ اس دن پھر میں نے اٹینڈ کیا برکو میں, ٹھیک ہے جی, آخری جلسہ تھا اور الیکشن جنرل کا. اور جب میری آپ سے میٹنگ ہوئی, میری باتیں ہوئیں, تو میں نے یہ بھی سوال اٹھایا تھا خان صاحب کہ جو ہمارے اسلام آباد کا کوٹا ہے وہ نہیں ہے. جو بھی سندھ کی گورنمنٹ آتی ہے پیپلز پارٹی کی یا نون کی گورنمنٹ آتی ہے, نون کی گورنمنٹ آتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ پنجاب کے لوگ ہوتے ہیں دفاتر میں, پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں زیادہ تر تعداد جو ہوتی تھی وہ سندھ کے لوگوں کی ہوتی تھی, ہمارے مقامی لوگوں کا کوٹا نہیں ہے. تو خان صاحب نے مجھے اس ٹائم یہ کہا تھا کہ طالب بات یہ ہے کہ انشاءاللہ ہماری اگر گورنمنٹ آئے گی تو اسلام آباد کا کوٹا بھی ہوگا. اب اس پہ کام ہو رہا ہے, یہ بھی بڑی مجھے خوشی ہوئی ہے کہ ایک میں نے خان صاحب کے نوٹس میں بات جو تھی وہ دلوائی تھی, خان صاحب یہ ضروری ہے. اور یہاں تک مقامی لوگ ہیں میرے ساتھ اس ٹائم جی 25-30 لوگ گئے تھے, اور علاقے کے معزز لوگ میرے ساتھ گئے تھے. وہاں پہ جا کے وہ خان صاحب سے انہوں نے سوال جواب کیے, خان صاحب نے بڑا اچھا ایک رسپانس دیا تھا. تو میں بڑا مطمئن ہوا تھا کہ اب تو ناانصافی کا دور دور تک کوئی نظر آنا مشکل ہے, کیونکہ طریق انصاف کا مطلب دیکھیں کہ طریق انصاف, یہ طریق چل رہی ہے انصاف کی. اب اگر طریق انصاف میں لوگوں کے ساتھ ناانصافی ہوگی تو ایسی کون سی طریق یا ایسی کون سی پھر گورنمنٹ آئے گی جو لوگوں کو انصاف دلائے گی. تو یہ تو ہم لوگ یا باقی پاکستان کے جتنی بھی عوام تھی, انہوں نے اگر آپ کے پیچھے لبیک کی تھی تو اس لیے کی تھی کہ ہمیں جن لوگوں کے ساتھ پچھلے
دور غازی کے دور میں ناانصافیاں ہوتی آ رہی تھیں، وہ لوگ بڑے پر امید ہو گئے تھے کہ طریقے انصاف جو یہ گورنمنٹ اگر آئے گی تو ہمیں انصاف کا کوئی آگے مطلب جو ہے نا انصاف نظر آئے گا، ہمیں انصاف ہو سکتا ہے ملے، بجائے انصاف ملنے کی جناب لوگوں کے ساتھ ناانصافیاں شروع ہو گئی ہیں۔ تو یہ انتہائی افسوس کی بات ہے، مگر آخر میں یہ میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ میں پی ٹی آئی کا ورکر سپورٹر تھا اور انشاءاللہ رہوں گا بھی، اور خان صاحب صرف آپ کی ذات کے لیے، کسی منسٹر یا کسی دوسرے تیسرے کے لیے نہیں، آپ مخلص ہیں عوام کے ساتھ، آپ مخلص ہیں ملک کے ساتھ، آپ ہر لحاظ سے مخلص ہیں اپنی عوام کے ساتھ، مگر یہ جو اس طرح کے آس پاس سے جو لٹیرے جو نوسرباز لوگ آپ کے گروپ میں جو شامل ہو رہے ہیں، یہ خان صاحب آپ ہماری جو آپ کی پارٹی ہے نا، یہ اس کو بدنام کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، ان سے خدا را بچیں اور ان کو عوام کو بھی ان سے بچائیں تاکہ عوام کو تحفظ ملے۔ ناظرین، طالب حسین عباسی جو کہ بنی گالہ کے قبضہ مافیا کے متاثرین میں سے ہیں، ابھی ہم نے گارڈ سے بھی بات کی، طالب حسین عباسی صاحب سے بھی بات کی۔ ناظرین، یہاں پہ ایک بات بڑی قابل ذکر بھی ہے، قابل غور بھی ہے کہ رب نواز عباسی جنہوں نے ایک مہینہ پہلے تقریباً شاہد خاقان عباسی جو سابق وزیر اعظم پاکستان ہیں اور نون لیگ سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے ضمانتی چل کے تقریباً 1.5 کروڑ سے زائد کے انہوں نے جمع کروائے، اور زلفی بخاری کا مسلم لیگ نون کے رب نواز عباسی کو سپورٹ کرنا ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ آخر میں طالب حسین عباسی جو ہیں، چونکہ انہوں نے ہر جو آدمی انصاف کا طالب ہوتا ہے وہ پہلے نام لیتا ہے وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا، پھر وہ ریکویسٹ کرتا ہے آرمی چیف قمر جاوید باجوہ صاحب سے، پھر وہ کہتا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں گلزار صاحب، ان سے مجھے انصاف چاہیے۔ تو یہ 3 ہی نام ہیں اور ان پر اللہ کے بعد لوگوں کا بڑا ایک یقین ہے، اور طالب عباسی صاحب بھی اسی یقین کے ساتھ انہوں نے اپیل کی ہے کہ ان کو انصاف دیا جائے۔ ناظرین، یہ وہ تمام حقائق تھے جو ہم آپ کے ساتھ براہ راست شیئر کر رہے تھے، آپ تک جو ہے ان تمام لوگوں کی آواز پہنچا رہے تھے۔ اسی کے ساتھ سید محمد یاسین ہاشمی کو MM نیوز کے ساتھ شہر اقتدار کے علاقہ بنی گالہ سے اجازت دیجیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ آپ کا نگہبان۔ السلام علیکم۔